खुदावंद ज़ुल जलाल के पाक नाम में जिसने आसमान और ज़मीन को खलक किया है, मैं सारे नाजरीन की खिदमत में सलाम अर्ज़ करता हूँ। तो नाजरीन, आज हम बात करेंगे एजुकेशन के ताल्लुक़ से। मुल्क पाकिस्तान के अंदर हम देखते हैं कुछ ऐसी वादियाँ, देहात, गांव, एरिए हैं जहाँ पर एजुकेशन का बड़ा फुकदान है। आज जिस गेस्ट को मैंने मदऊ किया है, मेरा ईमान है कि आज इस प्लेटफार्म से जब वो पुरफज़ल बातें एजुकेशन के ताल्लुक़ से, जितने नाजरीन इस वक्त हमें लाखों की तादाद में वॉच कर रहे हैं, इसमें ज़्यादातर नौजवान नस्ल भी है, क्योंकि नौजवान नस्ल अगर एजुकेशन हासिल करती है तो वो तरक्की की मनाजिल तय करती है। तो आज मेरे साथ जो गेस्ट मौजूद हैं, प्यारे भाई उस्मान यूनुस साहब, वो मुल्क पाकिस्तान के मुख्तलिफ एरिया में तूलो अर्ज़ में एजुकेशन में बड़ा काम कर रहे हैं। आज मैंने इस खूबसूरत शो में उनको मदऊ किया है ताकि वो अपनी खिदमत के ताल्लुक़ से, अपने इदारे के ताल्लुक़ से ये आपको बताएं कि वो किस तरह काम करते हैं। मेरा ईमान है कि आज जब एजुकेशन के ताल्लुक़ से वो आपको मोटिवेशन देंगे, आप ज़रूर इस्तिफ़ादा करेंगे, बरकत पाएंगे और तरक्की की मनाजिल तय करेंगे। इससे पहले कि हम एजुकेशन पर बात करें, मैं अपने गेस्ट प्यारे भाई उस्मान यूनुस को इस खूबसूरत शो में वेलकम करता हूँ। वेलकम। बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू सो मच। फजल टीवी वालों ने आज इधर मुझे मदऊ किया और एजुकेशन के हवाले से और मुल्क पाकिस्तान में जो हमारी मसीही कम्युनिटी है उसके हवाले से और दीगर जो अक़लियतें हैं उनके हवाले से बात करने के लिए, तो आई एम वेरी थैंकफुल। तो उम्मीद है इस प्रोग्राम को जो है आपके व्यूअर्स भी पसंद करेंगे और मज़ीद आपसे जो है हमारा ताल्लुक़ रहेगा। तो उस्मान भाई, फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल मैं ये पूछना चाहूँगा, हम देखते हैं कि मुल्क पाकिस्तान में जितनी किसी के पास लियाकत है या इल्म है या शऊर है, हर एक बंदा कोशिश करता है कि हमारा मुल्क तरक्की करे। बड़े इदारों ने काम किया है और आपका भी इदारा काम कर रहा है। तो फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल मैं चाहता हूँ कि इस वक्त लाखों की तादाद में हमें नाजरीन वॉच कर रहे हैं, आप अपने इदारे के ताल्लुक़ से, मुल्क पाकिस्तान के अंदर एजुकेशन के ताल्लुक़ से जो खिदमात हैं आपकी, आप क्या कहेंगे हमारे नाज़रीन को? जी, पहली तो बात ये कि मेरा जो इदारा है वो पिछले जो है 1997 से जो है वो काम कर रहा है और बरगद जो है एक पेड़ का नाम भी है। तो हम इस तरह तारुफ़ कराते हैं कि जहाँ पे कम्युनिटी के लोग बरगद के पेड़ तले बैठ के अपने मसलों का हल जो है तलाश करते हैं। इसी तरह बरगद का जो पेड़ है उधर बहुत से परिंदे भी आते हैं और वो उनको जगह भी फराहम करता है। तो ये अदारे का नाम है बरगद, जो 1997 से गुजरांवाला से शुरू हुआ और जो है मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स किए हमने, ठीक है। लेकिन जो जिसे कहते हैं एक आउटस्टैंडिंग काम बरगद का है, जहाँ पर जिसकी मेरे ख़्याल में जो बहुत ज़्यादा काबिल तारीफ़ था वो थी कि 2012 में 18वीं तरमीम के बाद जो एजुकेशन थी वो यूथ सूबों का सब्जेक्ट बन गया, जिसके बाद यूथ पॉलिसीज़ जो हैं मरतब की गई। तो बरगद ने जो है टेक्निकल असिस्टेंस की उन यूथ पॉलिसीज़ को मरतब करने में हुकूमतों के साथ, और सिंध की जो यूथ पॉलिसी है वो पास हो चुकी है, ठीक है, और दीगर भी जो हैं वो प्रोसेस के अंदर हैं और एक दो पास भी हो गई हुई हैं। तो बरगद का जो है एक ये काम है। फिर 2015 के अंदर हमने कैंपेन शुरू की 2014-15 के बाद, जिसका नाम था ग्रीन फॉर वाइट। हमारा मकसद ये था कि पाकिस्तान के अंदर यूथ जो है वो आपकी 60% से ऊपर है 2017 के जो आपके मरदमशुमारी के हवाले से। तो हम देखते हैं कि किस तरह यूथ बल जाता ज़्यादा पूरे पाकिस्तान के अंदर, और यूथ की जितनी वो एनर्जी और सारा सिलसिला, तो किसी तरह जो है यूथ के मसाइल पे इस तरह नज़र नहीं डाली जाती और मतलब कि समहाउ इग्नोर्ड है। तो बरगद का जो अगर मतलब कि मेन पोर्टफोलियो है जहाँ पर काम है वो यूथ कंसर्निंग है, कि हम एक यूथ जो है से ऑर्गेनाइजेशन है जो यूथ पे बात करते हैं, यूथ के मसाइल पे बात करते हैं, ठीक है, और देखते हैं किस तरह यूथ को जो है मज़ीद मौक़े फ़राहम करने चाहिए जहाँ पे वो अपने जो स्किल्स हैं, जो अपना मतलब अपने आप को प्रमोट कर सकें। इसी के अंदर जो मैं जिस चीज़ को बज़ाते ख़ुद स्पेसिफ़िकली देख रहा हूँ अदारे के अंदर, वो है माइनॉरिटी यूथ, कि जो हमारे मुसलमान यूथ के अलावा जो क्रिश्चियन हैं, सिख हैं, हिंदू यूथ जो है, जो मतलब कि जिनके अपने मसाइल हैं और सारा कुछ है, और वो भी
جسے کہتے ہیں ان کے بھی وہی حقوق ہیں جو ایک عام کسی بھی پاکستانی کے ہوں, تو ان کو بھی جو ہے ہر طرح کا مواقع فراہم ہوں. ٹھیک ہے, تو میرا اسپیسیفک کام جو ہے وہ اس سے ریلیٹڈ ہے. تو میرے خیال میں ادھر میں نے آپ کو تھوڑا بہت ادارے کا بھی بتایا, اپنے کام کا بھی بتایا. پھر مزید آگے چلیں کہ ہم نے 2017-18 کے اندر ایک پالیسی بریف بنایا, ایک ریسرچ جسے آپ کہہ سکتے ہیں, اور وہ ایک کتابچے کی صورت میں آئی. اس کا نام تھا 2% کوٹا فار مائنورٹی یوتھ ان پروفیشنل اینڈ ٹیکنیکل انسٹیٹیوشنز آف پنجاب. برگد آرگنائزیشن میں ہمارے بڑے پیارے میرے محترم اقبال بٹ صاحب, وہ کہتے ہیں ان کی بہت محنت تھی اس پہ, اور کہتے ہیں انہوں نے سارا ڈیٹا ریسرچ کر کے سارا کام کیا. اس کی بیسس پہ پھر گورنمنٹ نے آگے مائنورٹی امپاورمنٹ پیکج جو پچھلے سال آیا, اس کے اندر اس پالیسی بریف کا بہت زیادہ جسے کہتے ہیں گورنمنٹ کو اس نے مدد فراہم کی, کیونکہ ڈیٹا نہیں تھا, ریسرچ نہیں ہوئی تھی چیزوں کے بارے میں, ریکمنڈیشنز نہیں تھیں, تو وہ ادھر سے آیا. اور مائنورٹی امپاورمنٹ پیکج کے اندر پھر ایک چیز آئی کہ گورنمنٹ نے مائنورٹی یوتھ کے لیے, صحیح ہے, جو ہمارے مسیحی نوجوان ہیں, جو ہندو نوجوان ہیں, جو سکھ نوجوان ہیں, ان سب کے لیے جو ہے 2% کوٹا جو ہے وہ مختص کیا ہے ہائر ایجوکیشن انسٹیٹیوشنز میں پورے پنجاب لیول پہ. تو سلمان بھائی یہاں پر میں پوچھنا چاہوں گا کہ ملک پاکستان تو ہر ایک یوتھ کا ہے. جی ہاں. اور اس میں کرسچن بھی ہیں, مسلم بھی ہے, سکھ بھی ہیں, جی ہاں. اور بھی قومیں بعد ہیں. جی ہاں. تو کیا ایک طبقے کے لیے تعلیم ضروری ہے, وہ لیڈر جو خاص طور پر اپنے طبقے کو کیا کہہ لیں کہ ان پہ فوکس کرتے ہیں؟ میں کہتا ہوں کہ ان لیڈروں کو آپ کیا میسیج دیں گے کہ ہمیں چاہیے کہ قوم کے سارے یوتھ پر ہمیں فوکس کرنا چاہیے؟ آپ کیا اس کے بارے میں کہیں؟ دیکھیں جی, سیدھی سی بات ہے کہ جب جتنے بھی ہم اپنا اگر فوکس ڈیوائیڈڈ رکھیں گے, تو آپ کو بھی پتہ ہے کہ ٹوٹے ہوئی قوم یا پھر ٹوٹے ہوئے جو گروپ ہوتے ہیں وہ کہیں نہیں پہنچتے. بالکل. ہم جو ہیں اگر جب تک متفقہ طور پہ ایک پیج پہ رہ کے کسی منزل کی جانب نہیں بڑھیں گے, کوئی ادھر جائے گا کوئی ادھر جائے گا, سارا سلسلہ. تو یوتھ جو ہے, جب یوتھ کی بات ہوتی ہے تو میرے خیال میں جو سب سے بڑی بات ہے کہ ہم سارے پاکستانی ہیں, اور یہی برگد بات کرتے ہیں کہ ایکول سٹیزن شپ رائٹس, کہ برابری کے حقوق سب کے لیے. اب ہم دیکھتے ہیں کہ آپ اگر ڈیٹا اٹھا کے دیکھیں گورنمنٹ کا ڈیٹا, تو بہت کم تناسب ہے مائنورٹی یوتھ کا آپ کی گورنمنٹ کے اندر جو ایکچوئل نوکریاں کر رہے ہیں. بہت کم تناسب ہے مائنورٹی یوتھ کا جو پراپر نوکریاں پرائیویٹ آرگنائزیشنز میں جو ہے امپلائمنٹ ان کی ہوئی. اور اس کی ایک بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ ان کو پڑھنے کا موقع اس طرح نہیں ملتا. وہ جس سائیکل میں چل رہے ہیں اسی سائیکل میں وہ چلتے رہتے ہیں. تو ایز این ادارہ ہم نے سوچا کہ جب تک یہ پڑھیں گے نہیں, ان کے پاس کوئی ہنر نہیں آئے گا, تب تک تو یہ کہیں نہیں پہنچ سکتے. اور وہی بات آ گئی کہ جسے کہتے ہیں ایک مارجنلائزیشن جو ہے وہ عنصر اس کا رہے گا. اور یہی ہمارا ہے کہ ایکول سٹیزن شپ رائٹس دینے کے لیے تعلیم کا حاصل کرنا بہت ضروری ہے, کیونکہ معاشرے میں جو ان کی موبلٹی ہونی ہے, جہاں پھر انہوں نے تھوڑا سا نیچے سے اوپر آنے کمیونٹی سے, تو وہ اس کے لیے پڑھائی بہت ضروری ہے. وہ ٹیکنیکل انسٹیٹیوشن میں کوئی ہنر سیکھیں, وہ ہائر ایجوکیشن انسٹیٹیوشنز میں کوئی اچھی ڈگری لیں, وہ جب تک وہ کام نہیں ہوگا وہ امپلائمنٹ بھی نہیں حاصل کر سکیں گے, اور جب تک امپلائمنٹ نہیں ہوگی تو معاشرے کے اندر کسی طرح ان کا سٹیٹس جہاں پہ مقام جسے آپ کہتے ہیں اس میں بھی ترقی نہیں آ سکتی. تو یہ ہمارا بیچ میں اس کا سارا مقصد تھا. تو بات وہی ہے کہ سب کو ساتھ لے کے جب تک نہیں چلیں گے تو اوور آل یوتھ کو جو ہے وہ ڈیوائیڈڈ رہے گی, اور ہم کہیں پہنچنے سے قاصر رہیں گے. تو عثمان بھائی ایک اور سوال ہے کہ پیرنٹس بھی اس وقت ہمیں واچ کر رہے ہیں. بعض جو والدین ہیں اپنے بچوں کو تعلیم کی بجائے کوئی اور ہنر سکھانا چاہتے ہیں. وہ کہتے تعلیم حاصل کر کے بھی نوکری نہیں ملتی. تو اس تعلق سے آپ کیا میسیج دیں گے کہ جو اپنے بچوں کو نہیں پڑھاتے یا ایجوکیشن نہیں دلاتے, آپ کیا اس کے بارے میں؟ دیکھیں جی, میرے خیال میں ترقی کے لیے یہ دونوں جو ہے نا گاڑی کے پہیوں کی طرح, ہمارے پاس جو ہے ہنر مند یوتھ بھی ہونا بہت ضروری ہے, اور ہمارے پاس تعلیم یافتہ یوتھ بھی ہونا بڑا ضروری ہے. اب آپ کو پتہ ہوگا کہ باہر کے ممالک میں ہنر کی زیادہ قدر کی جاتی ہے. بالکل ٹھیک ہے. اور ہنر جو ہے وہ کم ٹائم کے اندر کم انویسٹمنٹ کے ساتھ آپ ہنر جب کوئی سیکھ لیتے تو کم از کم آپ کا گھر میں ایک نوجوان ہونے کی حیثیت سے, تو ہمارا جس طرح کلچر ہے, جس طرح کے ٹریڈیشنز ہیں, ٹھیک ہے, موسٹلی بچوں نے اپنی فیملیز کو سپورٹ کرنا ہوتا ہے. ایک دفعہ میرے خیال میں ہنر سیکھ لے تب بھی وہ اپنے آپ کو
آگے جسے کہتے ہیں کسی مزید تعلیم حاصل کر سکتے ہیں, مزید اپرچونیٹیز ملتی ہیں. بہتر تو یہ ہے کہ ہنر سیکھا جائے, ہنر سے پہلے تعلیم سیکھی جائے, اس کے بعد ہاں جی, ہنر بھی کوئی. تو مطلب کہ بیسک تعلیم ہو, ہنر ہو, تاکہ بندے کے لیے اپرچونیٹیز. لیکن یہ ہے کہ وہ ایک پروسیس ہے, جیسے ایف ایس سی تک جب تک بندہ 12-13 جماعتیں نہیں کرے گا تو اس کا ہنر بھی نہیں وہ اس طرح مطلب کہ اس کا وہ سلسلہ چل سکتا. تو یہ دونوں ہی بہت ضروری ہیں. پوری دنیا میں اگر ہم انٹرنیشنلی جب گلوبلی دیکھتے ہیں تو ہنر کا ایک بڑا مقام ہے, اور ہنر کو بہت اہمیت دی جاتی ہے. ٹھیک ہے, اور جتنے بھی ہمارے لوگ باہر, میرے خیال میں پاکستان ہمارا ایز اے ملک, ہم فورن ریمیٹنسز ہمارا ایک بہت بڑا جو باہر کے ہمارے جو ہنرمند افراد جو ملک میں پیسہ بھیجتے ہیں, وہ ہماری اکانومی کا ایک بہت بڑا حصہ ہے. تو ملک کے اندر بھی ملک کے باہر بھی اپرچونیٹیز دونوں صورتوں میں جو ہیں بہت زیادہ ہیں. اس لیے میرے خیال میں جو بھی وہ موقع ملے ان کو اویل کیا جائے, ٹائم نہ ضائع کیا جائے, اور گھر میں اگر والدین ہیں وہ ہر طرح سے بچوں کو سپورٹ کریں. اگر ایک بچہ ہے, اس کا پیشن ہے, اس کا کوئی ہنر ہے, ٹھیک ہے, کیا پتہ وہ اس ہنر کی بنیاد پہ کل اپنا کوئی کاروبار یا پھر ایسا کوئی سلسلہ بنا لے, ٹھیک ہے, جس سے جو ہے مزید مطلب کہ سارا وہ باقی لوگوں کی جو ہے اس کے کام آ سکے. تو میرے خیال میں یہ دونوں ہی چیزیں بڑی ضروری ہیں. جی تو تھینک یو ویری مچ بھائی عثمان, آپ بڑی خوبصورت باتیں ایجوکیشن کے تعلق سے ہمارے ناظرین تک پہنچا رہے ہیں. تو ناظرین, آپ ایجوکیشن کے تعلق سے بہت خوبصورت باتیں سن رہے ہیں. میرا ایمان ہے کہ آپ برکت بھی پا رہے ہیں, اور ان باتوں سے آپ یقیناً استفادہ بھی کریں گے. تو یہاں پر وقت ہوا چاہتا ہے ایک بریک کا, لیں گے ایک شارٹ بریک, اور ملتے ہیں بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام پرفضل باتیں. تو ہم بات کر رہے تھے ایجوکیشن کے تعلق سے. بریک پر جانے سے پہلے بھائی عثمان نے بڑی خوبصورتی کے ساتھ والدین کو میسیج دیا ہے کہ والدین اپنے بچوں پر فوکس کریں اور ان کو تعلیم دلائیں. تو بھائی عثمان, بعض والدین تو پوری کوشش کرتے ہیں, تگ و دو کرتے ہیں, ان کے اندر جستجو بھی ہوتی ہے, درد بھی ہوتا ہے. ظاہر ہے کہ والدین کے اندر درد ہوتا ہے کہ ہمارے بچے اچھی تعلیم حاصل کریں. اگر والدین کوشش کرتے ہیں اور جو بچے اپنا وقت ضائع کرتے ہیں مختلف ایکٹیویٹیز میں, اپنے دوستوں کے ساتھ ایجوکیشن حاصل نہیں کرتے, میں چاہتا ہوں کہ ان کو آپ کیا میسیج دیں گے؟ میرے خیال میں جی, اگر انسان جو ہے وہ کسی طرح اتنے اچھے حالات میں پیدا نہیں ہوتا تو اس میں اس کا کوئی قصور نہیں. لیکن میرے خیال میں اگر وہ اپنی زندگی کے اندر خود پھر ان حالات کو بہتر کرنے کے لیے کچھ نہیں کرتا, پھر اس میں اس کا بہت زیادہ قصور ہے. تو زندگی تو ہر وقت کوشش کا نام ہے, ٹھیک ہے, جس طرح ہمارے قائد کا بھی پیغام ہے, ٹھیک ہے, ایز اے قوم سارا کچھ, اور کوشش جب تک نہیں ہوتی آپ کہیں نہیں پہنچتے. تو آپ نے اگر آج کی نوجوان نسل کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ زیادہ جو ہیں شارٹ کٹس ڈھونڈتے ہیں کہ ہمیں فوراً فائدہ ہو. فوراً فائدہ کسی چیز کا نہیں ہوتا, ٹھیک ہے. آپ کی دعا کو بھی قبول ہوتے ہوتے کوئی نہ کوئی آپ کو خدا بھی دیکھتا ہے کہ آپ نے جو ہے سلسلے آپ نے ٹھیک کیے ہیں کہ نہیں کیے, جس طرح بھی ہے, لیکن ٹائم ہر چیز میں تھوڑا بہت لگتا ہے, ٹھیک ہے. ہماری نوجوانوں کی کوشش ہوتی ہے کہ جلدی جلدی سب کچھ ہو جائے, اور جب پھر وہ نہیں ہوتا تو اس چیز کا سٹریس اور سارا کچھ کرتے ہوئے وہ پھر اخلاقی بہرا روی اور دیگر جو بہرا روی ہے اس کا شکار ہوتا ہے. میرے خیال میں والدین کے درد کو سمجھنا چاہیے, اور یہ ایک 2 وے ریلیشن شپ ہے. والدین بھی اپنی اولاد کو سمجھیں کہ ان کو اس شعبے کی طرف موٹیویٹ کریں جہاں پہ ان کا جو ہے کسی نہ کسی طرح رجحان ہے, بالکل. اور اولاد یہ بات سمجھیں کہ والدین ان کا کبھی برا نہیں چاہیے. ابھی آج کل ہماری کمیونٹیز کے اندر, کیونکہ ہمارا کمیونٹیز کے حوالے سے ہر جگہ کام ہے, نوجوانوں سے بات چیت بھی رہتی ہے, ان کے والدین سے ہی بات چیت رہتی ہے. جیسے نشے کا ایک بہت زیادہ مسئلہ آپ دیکھتے ہوں گے ہماری کمیونٹی کے اندر, ٹھیک ہے, اور ایک عجیب قسم کی جسے کہتے ہیں نا ہوپلیسنس ہے بچوں کے اندر اور سارا کچھ. میرے خیال میں وہی بات کہ جب آپ جو ہو کو گے گھر بیٹھ کے کچھ آ جائے یا پھر فوراً آ جائے, ایسے نہیں ہوگا. گھر سے باہر نکلنا چاہیے. حکومت کے بہت سے پروگرامز ہیں, ہمارے بچے اخبار نہیں کھولتے, ہمارے بچے میرے خیال میں نوکریاں اس طرح نہیں دیکھتے, ٹھیک ہے. حکومت کے بہت سے پروگرام ہیں, بہت سے پورٹلز بنے ہوئے ہیں جہاں پہ نوکریاں آتی ہیں, جہاں پہ اب یونیورسٹیز کے اندر اسکالرشپس آتی ہیں, ٹھیک ہے, تو مواقع ہوتے ہیں, ٹھیک ہے.
اور میرے خیال میں ان مواقعوں کی تلاش جو ہے وہ ہماری ذمہ داری ہے، جہاں پہ نوجوانوں کی ذمہ داری، کسی نے گھر آ کے وہ مواقع فراہم نہیں کرنا. تو وہ جیسے کہتے ہیں میرے بڑے، جہاں پہ میں نے بڑوں سے سنا ہے کہ ٹکریں مارتے رہنا چاہیے. تو جب تک آپ کوشش جاری نہیں رکھتے نا تب تک آپ سوچیں بھی نہ کہ آپ کو کس طرح پھل بننا. تو میرے لیے ایک وقت ہے کہ آرام سے تھوڑی بہت اپنے اندر پیشنس لائیں، تھوڑی بہت برداشت آنی چاہیے، اور دوسرا یہ کہ کوشش جو ہے وہ جاری رکھنی چاہیے. بندہ گرتا ہے اٹھتا ہے، گرتا ہے اٹھتا ہے، اور کہیں نہ کہیں پہنچ جاتا ہے. یہ آپ نے درست کہا. میں آپ کی بات کو آگے بڑھانا چاہتا ہوں. تو بائبل مقدس میں بھی لکھا ہے ثابت قدم رہو. جی ہاں. تو نوجوان کے اندر یہی میں کہہ رہا ہوں کہ پرابلم ہے کہ وہ چاہتے کہ جلد میں ترقی کی منازل طے کروں. تو پھر آپ نے کہا ہے کہ کوشش کرتے رہنا. تو بائبل میں لکھا ہے کہ کوشش کرنے میں سستی نہ کرو، یعنی آپ کوشش کنٹینیو رکھیں، جاری رکھیں. جی ہاں. تو اس کے ساتھ بھائی عثمان، آپ کا ادارہ تو بیسیکلی ایجوکیشن پہ کام کر رہا ہے، یوتھ پر ہی کام کر رہا ہے. یوتھ پہ. تو اس وقت کون سے پروجیکٹس آپ لے کر اسے رن کر رہے ہیں ایجوکیشن کے تعلق سے؟ اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں جی، پہلے میں نے جیسے کلیئر کیا کہ ہمارا ادارہ بہت یوتھ فوکسڈ ہے، اور یوتھ کو جو ہے معاشرتی طور پہ اور سیاسی طور پہ جیسے کہتے ہیں ہم امپاور کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تاکہ انہیں اپنے حقوق کا پتہ ہو، انہیں پتہ ہو کہ ہم نے اس معاشرے کے اندر رہنا ہے تو تب ہمارے حقوق ہیں، سیاسی طور پہ ہمارے حقوق ہیں، اور سارا کچھ. تو اس کے اندر ایک حصہ ہمارا مائنورٹی یوتھ کو لے کے. اب آپ کو پتہ ہے کہ پنجاب کے اندر زیادہ جو کام ہے، جہاں پھر زیادہ اگر آپ مائنورٹیز کی بات کریں تو کرسچن مائنورٹی سب سے اوپر آتی ہے، اس کے بعد سکھ ہیں، پھر ہندو، اور سارا سلسلہ. تو میں پچھلے 3 سال سے جو ہے خاص طور پہ ہمارا جو مائنورٹی یوتھ کے لیے پروگرام ہے میں اس کو دیکھ رہا ہوں، اور اس سے پھر کنسرننگ ڈفرینٹ پروجیکٹس ہیں. وہ پروجیکٹس جو ہیں جی وہ یونیورسٹیز کے اندر بھی ہیں. ٹھیک ہے کہ یونیورسٹیز کے اندر مذہبی آہنگی پہ بات ہو، مل بیٹھ کر جو ہے چیزوں کا حل تلاش کرنے پہ بات ہو، اگر کوئی مسئلے ہیں ان پہ مل بیٹھ کے بات کی جائے، اور یہ جو ڈویژن ہے اس کو ختم کی جائے. ٹھیک ہے. تو وہ جو معاشرتی اور مذہبی آہنگی ہے ہم بیسکلی اس پہ کام کر رہے ہیں. اس کے اندر پھر سارے ٹاپکس آتے ہیں، کیونکہ ایجوکیشن یوتھ کا بہت بڑا مسئلہ ہے، وہ تو ہے ہی. ٹھیک ہے. اس کے بغیر تو یوتھ نے بہتر نہیں ہونا. لیکن وہ کیوں ہم نے اچیو کرنا ہے، کیونکہ جب تک وہ بھی نہیں ہوگا تو مذہبی آہنگی آ ہی نہیں سکتی. ٹھیک ہے. برابری کے شہری حقوق جو ہیں وہ مل نہیں سکتے. تو اس لیے پھر ہمارا کمیونٹیز کے ساتھ ساتھ بہت کام ہے. ہمارا گورنمنٹ کی ڈپارٹمنٹس ہیں، ہیومن رائٹس مائنورٹی افیئرس ڈپارٹمنٹ، ان کے ساتھ ریگولرلی جو ہے ہم چل رہے ہیں. ٹھیک ہے. اور گورنمنٹ کا جو ایجنڈا ہے کہتے ہیں مائنورٹی رائٹس کو پرموٹ کرنے کا اور مائنورٹیز کے لیے کام کرنے کا، ان کو بھی سپورٹ کر رہے ہیں. برگت ایز ادارہ جو ہے ہمارا کام، ہمارا پروجیکٹ جو ہے وہ پورے پاکستان کے یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس کے ساتھ چل رہا ہے. ٹھیک ہے. جیسے میں نے پہلے نام لیا اقبال حیدر بٹ صاحب، ہمارے بڑے عزیز اور سینئر ہیں، وہ اس چیز کو دیکھ رہے ہیں. وہ کراچی تا خیبر ان چیزوں کو دیکھ رہے ہیں، جس میں مختلف یوتھ انیشیٹیوز اور یوتھ کو کس طرح پرموٹ کیا جائے. اور یہ جو ہمارے معاشرے کے اندر ایک نفرت انگیزی ہے اقلیتوں کے لیے، اس کو ہم نے کس طرح مطلب اس کا حل کیا ہے. میں پرسنلی جو پروجیکٹس دیکھ رہا ہوں وہ لاہور اور گجرانوالہ کے اندر جو یونین کاؤنسلز ہیں اس حوالے سے ہے. یونین کاؤنسلز میں آپ کو پتہ ہے کہ جو بالکل گراس روٹ لیول پہ یوتھ ہوتی ہے، ان کے پاس نہ ڈائریکشن ہوتی ہے، نہ یہ ان کو پتہ ہوتا ہے کس طرح ایک کٹھے جڑ کے ایک سٹرکچر کے تحت ہم کام کریں. تو ہمارے ڈفرینٹ علاقوں کے اندر کمیونٹی گروپس بنے ہوئے ہیں، فوکل پرسن ہیں، اس کے اندر مسلمان بھی ہیں، کرسچنس بھی ہیں، پاسٹرز بھی ہیں، مولوی بھی ہیں، فیتھ ایکٹرز بھی شامل ہیں. اور ہم مل کے علاقے کی بہتری کے لیے کام کرتے ہیں کہ علاقے کے اندر اگر کوئی کانفلکٹ، جہاں پہ تنازع کی صورتحال پیدا ہو، تو وہ جو یوتھ کا گروپ ہے وہ کس طرح اس کو حل کرنے میں ایکٹیو ہو سکتا ہے اور ختم کر سکتا ہے. اور اس کے اندر بھی یہ ہے کہ کمیونٹی لیول پہ جتنی نفرت انگیزی ہے اس کو کم کیا جائے. لوگوں کا جو رویہ اقلیتوں کی طرف وہ اس میں تھوڑی بہتری اور مثبت کیا جائے. ٹھیک ہے. اور جو سب سے بڑی بات کہ اسپیس کریٹ کرنا، کہ جہاں پہ جگہ کریٹ کرنا، کہ جہاں پہ بیٹھ کے تمام مذاہب کے لوگ بیٹھ کے کمیونٹی لیول پہ مسئلوں کا حل ڈھونڈ سکیں، بات کر سکیں. کیونکہ ایک چیز ہمیں جاننی پڑے گی کہ آپ جب قائل کرنا مسئلے کا حل نہیں ہوتا، مل بیٹھ کے بات کرنا ڈائیلاگ مسئلے کا حل ہوتا ہے. تو جب تک ہم قائل کرتے رہیں گے نا اگلوں کو، قائل کرنے سے مسئلوں کا حل ہمیں
نہیں ملے گا. تو ہمارا بھی کام یہ ہے کہ ڈائلاگ کی صورتحال پیدا کی جائے. پھر وہ ہم جوائنٹ سیلیبریشنز ہوتی ہیں دیوالی کی, کرسمس کی, جہاں پہ تمام مذاہب کے لوگ, گورنمنٹ کے لوگ اور اس طرح اکٹھے مل کے ہم بات کرتے ہیں. ٹھیک ہے, ہم پروموٹ کرتے ہیں اس چیز کو کہ اس چیز کو ہونا چاہیے, ایک دوسرے کی جو ہے آپ کو اچھی چیزوں کو سیلیبریٹ کرنا چاہیے. ٹھیک ہے, تو یہ سارا جو ہے جسے کہتے ہیں مختصراً, اور بھی بہت کام ہے لیکن مختصراً جو ہے ہم ابھی یہ کام کر رہے ہیں. جی اچھا عثمان بھائی, اس وقت بڑے لوگ ہمیں واچ کر رہے ہیں, تو موٹیویشن تو آپ نے بہت خوبصورت دی ہے. تو اگر کوئی کنٹیکٹ کرتا ہے, فضل ٹیلی ویژن کو لاکھوں لوگ دیکھتے ہیں, تو پریکٹیکلی طور پر آپ کا ادارہ کس طرح ان کی مدد کر سکتا ہے؟ دیکھیں جی, ہمارے کمیونٹیز کے اندر جو ہے ٹریننگ پروگرامز ہیں. یونیورسٹی اسٹوڈنٹس کے ساتھ ہم جو ہیں ٹریننگ ورک شاپس کرتے ہیں, جہاں پہ ان کی کمیونیکیشن سکلز اور دیگر جو سافٹ سکلز ہوتی ہیں ان کو بڑا اچھا ایکسپوجر ملتا ہے. ٹھیک ہے, ڈفرینٹ ٹرینرز آتے ہیں جو انہیں بہت اچھا ایکسپوجر دیتے ہیں, باہر کی دنیا میں جو چل رہے ہیں اس کے بارے میں بتاتے ہیں. ٹھیک ہے, اس کے بعد ہمارے انٹرنشپ پروگرامز ہیں جو ہم 6 مہینے سال بعد تھوڑے بہت انٹرنز ہائر کرتے ہیں. ٹھیک ہے, کیونکہ کوشش ہی کر رہے ہیں ادارے کے طور پہ. مزید یہ ہے کہ ہم بچوں کو تھوڑی بہت, جتنا ہمارے اگر کسی یونیورسٹی سے ان کا تعلق ہے تو پھر ہم ان بچوں کو اپنے ساتھ کوشش کرتے ہیں کہ ہم ان بچوں کے ساتھ ایکٹیو رہیں. ٹھیک ہے, جو ادارہ ہے برگد, اس کا ایک بہت بڑا والنٹیئرز نیٹ ورک ہے جو پورے پاکستان کے اندر ہے. ٹھیک ہے, کہ رضاکارانہ طور پہ بچے ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. اس کا نام BVN برگد والنٹیئرز نیٹ ورک ہے, اور 3000 سے زائد بچے پورے پاکستان میں ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے, تو وہ بچے آئیں اور وہ ہمارے BVN کا حصہ بنے. یونیورسٹیز کے اندر اگر بچے ہیں تو وہ ہمارے مختلف جو چھوٹے چھوٹے ہم ایونٹس اور پروجیکٹس اور ٹریننگ پروگرامس کرتے ہیں یونیورسٹیز کے اندر, اس کے اندر ہمارے ساتھ شمولیت اختیار کریں. ٹھیک ہے, اور مزید جتنے کہتے ہیں ان کے ویلفیئر کے لیے, جہاں پھر ان کے ایجوکیشن کے حوالے سے جو گائیڈنس ان ٹریننگ پروگرامس کے ذریعے, جہاں پھر یہ سیمینارز جو ہوتے ہیں, جہاں پھر سوشل میڈیا جو کیمپینز ہوتی ہیں. ٹھیک ہے, تو اس کے اندر بھی جو ہے کہیں نہ کہیں سے ان کو ضرور فائدہ ہوگا. تو میرے خیال میں یہی میں اس وقت اس کا جواب دے سکتا ہوں. عثمان بھائی, بڑی خوبصورت باتیں آپ نے کی. تو لاسٹ پہ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ ہمارے ویور کو کیا, یعنی سارا جو پروگرام ہم نے کیا ہے اس کا خلاصہ میں چاہتا ہوں ایک جملے میں یا 2-3 فقرات میں آپ بتائیں. جی, میرے خیال میں ہماری یوتھ کو اس بات کا اندازہ ہونا چاہیے کہ ان کے حقوق کیا ہیں. اور حقوق جانے بغیر میرا نہیں خیال کہ اتنی آسانی ہوتی ہے چیزوں کو کرنے اور سمجھنے کے لیے. اور جہاں تک مائنورٹی یوتھ کی بات ہے تو ان کو بھی اندازہ ہونا چاہیے کہ ان کے حقوق کیا ہیں. ان کو آئین کا کون سے آرٹیکلز کیا کیا حقوق دے رہا ہے. پاکستان میں اگر یہ برابر کے شہری ہیں تو ان کو یہ دیکھنا چاہیے گورنمنٹ ان کو کیا اپرچونٹیز فراہم کر رہا ہے. اور وہی بات کہ کوشش کرتے رہیں گے تو ہم کہیں نہ کہیں پہنچ جاتے ہیں. اور یہ کہ میں آپ کو بس مذہبی ہم آہنگی کا اور کہتے کلیکٹیو سپیس میں کام کرنے کا, ایک دوسرے کو ساتھ لے کے چلنے کا جو ہے میں مشورہ دوں گا. آپ یقین کریں کہ ایک دفعہ آپ چل پڑتے ہیں تو خدا کوئی نہ کوئی سلسلے آپ کے خود بناتا رہتا ہے, آپ کی نیٹ ورکنگ ہوتی ہے, آپ کو پتہ لگتا ہے. تو ہوپلیسنس جو ہے وہ بالکل نہیں ہونی چاہیے. آپ کو اپنے حقوق کا اگر پتہ ہے, آپ کو پتہ ہے کہ آپ کو کیا کیا چیزیں ریلیونٹ ہیں اس وقت سوسائٹی کے اندر, گورنمنٹ کے اعتبار سے اور تعلیم کے اعتبار سے, ہنر کے اعتبار سے, تو میرے خیال میں آپ بہت جلد جو ہے کہیں پہنچ سکتے ہیں. بس بہت شکریہ. تھینک یو ویری مچ عثمان بھائی. ہماری دعا ہے کہ خدا آپ کو برکت دے, آپ کے خاندان کو برکت دے. آپ جس ادارے میں کام کر رہے ہیں خدا ہر روز آپ کو ترقی کی منازل طے کرنے میں آپ کی مدد کرے. تو ناظرین, ایجوکیشن کے تعلق سے آپ نے بڑی خوبصورت باتیں سنی ہیں. میں ایمان رکھتا ہوں کہ جو باتیں پرفضل خدا کے بندہ نے آپ تک پہنچائی ہیں ایجوکیشن کے تعلق سے, وہ آپ کو ضرور فائدہ پہنچائیں گی. تو والدین کو میسیج بھائی نے یہی دیا ہے کہ والدین اپنے بچوں کو ضرور تعلیم دلوائیں. بچوں کے تعلق سے انہوں نے یہ بتایا ہے کہ بچے اپنا وقت دوسری ایکٹیویٹیز میں ضائع نہ کریں. اپنا وقت جو پڑھائی کا ہے اسے پڑھائی کو دیں تاکہ وہ پڑھ لکھ کر ہنرمند بھی بن سکتے ہیں, اچھے استاد بھی بن سکتے ہیں, اچھے رہنما بھی بن سکتے ہیں. اگر ایجوکیشن نہیں تو ہم ترقی کی منازل طے نہیں کر سکتے. اگر ہم
ایجوکیشن حاصل کریں گے تو اپنے ملک کے لیے، اپنے خاندانوں کے لیے ہم ترقی کا باعث بنیں گے۔ تو ناظرین یہاں پر وقت ختم ہوا چاہتا ہے، لیں گے آپ سے اجازت، پھر ملیں گے نئے پروگرام کے ساتھ، نئے گیسٹ کے ساتھ۔ پاکستان زندہ باد۔